बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि पंजाब में कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो जनाब 22 अगस्त यानी कल से शुरू हो चुके हैं, जिसका पहला पेपर जो था वो जनरल नॉलेज का पेपर था। तो जनरल नॉलेज का पेपर आपको पता है कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर किसी के से जो है पूछा जा सकता है। जैसे आपके लेक्चरार का टेस्ट हो रहा है तो उसमें 20% जनरल नॉलेज है। इसके अलावा जितनी भी पोस्टें आई हुई हैं, असिस्टेंट की है, जूनियर क्लर्क की है, इसके अलावा ज़िलेदार की पोस्ट हो गई, इन सब के ऊपर जो है वो जनरल नॉलेज जो है जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो जनरल नॉलेज का पेपर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी ये फरमाइश थी कि सर सबसे पहले जो है आप जनरल नॉलेज को डिटेल में बता दें। तो जनाब ये लेक्चर नंबर 46 है और क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल नॉलेज है वो जनाब आपको पता है कि ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको पता है कि एक पीएमएस जो होता है वो एक हाई लेवल की पोस्ट होती है, इसलिए इनका थोड़ा सा जनरल नॉलेज मुश्किल आता है। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये मैं जो जितने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ अब तक, लेक्चर नंबर 1 से 45 अगर आपने कंप्लीट किए हुए हैं और आपने एक बार 2 से 3 बार रिवाइज भी किए हुए हैं तो ये पेपर कोई मुश्किल भी नहीं था, बिल्कुल सेम उसी में से काफ़ी पेस्ट हुआ। मैंने खुद इस पेपर को पहले निकाला, प्रिंट निकाला और प्रिंट निकालने के बाद किया तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन कोई 85 तक जो है बिल्कुल ठीक थे। तो जनाब जितना भी बंदा एक्सपर्ट हो जाए, एक बात ज़हन में रख लें, जितना भी आप एक्सपर्ट हो जाएं कभी भी 100 में से 100 नहीं आते नंबर, ठीक है। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन नए आ जाते हैं जो आपने पढ़े हुए नहीं होते। तो जनाब अगर आप भी इसी तरह अगर लेक्चर नंबर 1 से लेकर 45 तक किए हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके भी 70 से 75 नंबर आराम से इस पेपर में से आ जाते हैं। तो जनाब हम चलते हैं जनरल नॉलेज 2020 पीएमएस जनरल नॉलेज 2020 की जानिब। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, तो जनाब पीएमएस 2020 जनरल नॉलेज आज हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला है, द शांदूर पास कनेक्ट चित्राल विद। हाँ जी, सबसे पहली बात है शांदूर पास जो है आपको पता है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये पास है और ये एलिवेशन इसकी है जनाब 3700 मीटर और ये चित्राल केपीके जो ज़िला है, चित्राल जो ज़िला है केपीके का वहाँ से शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है गिज़र, वहाँ तक जाता है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान 7 और 9 जुलाई के दरमियान पोलो टूर्नामेंट भी होता है। तो ये जनाब शांदूर पास का जो दुरुस्त जवाब होगा वो चित्राल किसको मिलाता है, गिलगित के साथ, गिलगित के साथ मिलाता है। अब यहाँ पर उसने ऑप्शन गिलगित दिया है तो आपने भी गिलगित ही लिख देना है। गिलगित का एक डिस्ट्रिक्ट है गिज़र, वहाँ तक ये जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दुरुस्त जवाब है वो ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जनाब है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड। जी हाँ, कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। ये जनाब बनना शुरू हुआ था 1966 में और 1978 में ये कंप्लीट हो जाता है और 1979 में बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाता है। ये हसन अब्दाल पंजाब से शुरू होता है और खुजराब पास गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ चाइना में इंटर होता है और चाइना जब इंटर होता है तो चाइना में भी 314 किलोमीटर जो आगे लंबाई है उसकी वो चाइना नेशनल हाईवे कहलाता है। जबकि जो पाकिस्तान में इसकी हसन अब्दाल से लेकर गिलगित बल्तिस्तान में खुजराब पास तक का है वो है 1300 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो जनाब इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन। तो ख्वाजा फरीद का जो मकबरा है जो उसकी मज़ार है वो कहाँ पर है? जी हाँ, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन कोट मिठन में मौजूद है। सबसे पहली बात यह है कि ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा इनका पूरा नेम है। ये जनाब 1845 बहावलपुर का एक जगह है चाचड़ा, वहाँ पे पैदा होते हैं।
اور ان کی وفات ہوتی ہے 24 جولائی 1901 کو، اور وہ بھی بھاولپور چاچڑا میں ہوتی ہے، لیکن ان کا جو ہے ریسٹنگ پلیس جو ہے وہ جناب مٹھن کوٹ آپ کو پتہ ہے راجن پور کا علاقہ ہے، ویسٹ بینک آف انڈس ریور ہے۔ اور خواجہ غلام فرید پوری جو ہے وہ سرائکی صوفی پویٹ تھے، بلانگ ٹو چشتی نظامی صوفی آرڈر سے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان کا نوٹیبل ورک تھا دیوان فرید، اور ان جناب پنجابی زبان اور اس کے علاوہ سرائکی زبان کے اوپر کافی انہوں نے ورک کیا، جس کی وجہ کافی مشہور ہیں۔ یہ ایک شاعر بھی تھے، سکالر بھی تھے۔ تو خواجہ غلام فرید کا جو ٹام بنے گا وہ کون سی جگہ بنے گا جناب؟ وہ بن جائے گا آپشن نمبر 3 کا کوٹ مٹھن، اے آپشن درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر جناب 4 ہے ہمارے پاس، نانگا پربت از دا ہائیسٹ پیک آف۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نانگا پربت کے بارے میں جو کوشچن PPSC میں پوچھے جاتے ہیں وہ سارے لکھ لیتے ہیں۔ جناب نانگا پربت جو ہے ہائیسٹ پیک ہے ہمالیہ رینج کی۔ ہمالیہ رینج کی جو سب سے بڑی پیک ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ مونٹ ایوریسٹ کہا جاتا ہے، اور مونٹ ایوریسٹ جو ہے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، جو کہ نیپال اور چائنا میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمالیہ رینج جو پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے میں سے تک آتی ہے، تو وہاں پر جناب ایک بہت بڑی چوٹی ہے جس کا نام ہے نانگا پربت۔ نانگا پربت دنیا کی نامی 9th بڑی پیک ہے۔ دنیا کی جو 14 بڑی چوٹیاں ہیں، پیکس ہیں، جن کی لمبائی جو اونچائی ہے جناب 8000 میٹر سے بلند ترین جو بلندی والی چوٹی ہیں وہ تقریباً 14 ہیں، اور 14 میں سے 5 پاکستان میں ہیں، اور ان میں سے یہ نانگا پربت جو ہے جناب یہ 9ویں نمبر پر آ رہی ہے۔ 8126 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ ڈیامیل گلگت بلتستان ہمالیہ رینج میں اس کی لوکیشن ہے جناب، اور پہلی بار اس کو جولائی 3 1953 میں آسٹریا کے ہرمن بول نے اس کو عبور کیا تھا، اور اس نانگا پربت کو کلر مونٹائن بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خطرناک پہاڑی ہے، بہت ہی خطرناک چوٹی ہے، اس کو سار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپشن نمبر ہمارے پاس 4 کا درست جواب ہو جائے گا جناب، اے آپشن درست ہو جائے گا ہمالیہ رینج۔ کوشچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 میں ہے جناب، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ریور کابل جوائنٹ انڈس ریور، کہ ریور کابل جو ہے وہ جناب دریا کابل جو ہے وہ انڈس ریور کو کون سی جگہ پہ جوائن کرتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ دریا کابل جناب اس کی لمبائی 700 کلومیٹر ہے۔ ہندو کش رینج کا یہ دریا ہے۔ افغانستان کے 2 صوبے ہیں، کابل اور جلال آباد سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا پاکستان میں انٹر ہوتا ہے جناب 4 صدرہ نوشیرہ پشاور سے ہوتا ہوا اٹک میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ KP کے کابل دریا انڈس میں اٹک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں انڈس میں شامل ہو جاتا ہے اٹک کے مقام پر، اور KP کا یہ دریا کابل جو ہے سب سے بڑا دریا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ کوشچن نمبر جناب چلتے ہیں 6 پر۔ تو کوشچن نمبر 5 کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ سی آپشن درست ہوگا، اٹک۔ کوشچن نمبر 6 ہے دا چیئرمین آف نیشنل اکنامک کونسل۔ ہاں جی، کوشچن نمبر 6 جو ہے آپ کو پتہ ہے چیئرمین آف نیشنل اکنامک کونسل کون ہوتا ہے؟ وہ جناب درست جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ سارے بتا دیتا ہوں کہ یہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے اور کون سی چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ہائیسٹ ایڈوائزری باڈی فار اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑی باڈی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صدر پاکستان 156(a)(1) کے آرٹیکل کے تحت بناتا ہے، صدر پاکستان یہ بناتا ہے، جس کے اندر چیئرمین نیشنل اکنامک کونسل پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو اس کی مطلب چیئر کرتا ہے۔ اس میں آفیشیل ممبر جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ اسٹیٹ بینک گورنر، FBR چیئرمین، منسٹر آف کامرس، فائنانس منسٹر، سیکرٹری فائنانس، یہ سارے جناب اس میں بیٹھتے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ پارٹنر بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ممبر ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ عارف احمد خان ہیں، جو کہ اس کی ساری ارینجمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا کوشچن نمبر 6 کا درست جواب ہو جائے گا جناب آپشن نمبر بی، پرائم منسٹر، آپشن بی درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر
7 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن ہے جناب 7 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ گورنر پنجاب، پہلے مسلمان گورنر پنجاب کون تھے؟ تو جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے گورنر پنجاب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جناب سر فرینکس موڈی۔ سر فرینکس موڈی جو ہوتے ہیں وہ برٹش بارن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرے گورنر پنجاب ہوتے ہیں سردار عبدالرب نشتر۔ تیسرے نمبر پر جناب ہوتے ہیں ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ۔ تو جناب مسلمان جو ہوتا ہے پہلا وہ سردار عبدالرب نشتر ہو جائے گا، لیکن سردار عبدالرب نشتر دوسرے گورنر ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان کا پوچھے گا تو یہ بنے گا، دوسرا پوچھے گا بھی سردار عبدالرب نشتر بنے گا، اور اگر پہلا پوچھے تو جناب سر فرینکس موڈی بنے گا۔ اب یہ بتائیں کہ موجودہ جو ہمارے گورنر پنجاب ہیں وہ جناب محمد سرور چودھری صاحب ہیں، جو کہ 2 ستمبر 2018 کو اپوائنٹ ہوئے تھے، اور گورنر کو اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ۔ اور یہ 33rd محمد سرور چودھری صاحب جو ہیں 33rd گورنر پنجاب ہیں۔ کوشچن نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ تو 7 کا درست جواب ہو جائے گا جناب 7 کا درست جواب ہو جائے گا سردار عبدالرب نشتر۔ اے آپشن درست ہو جائے گا، اے آپشن 7 کا درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، آبجیکٹو ریزولوشن واز پریزنٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی آن۔ سب سے اس میں بہت سے لوگوں نے یہ جواب غلط کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو ان دونوں کے پاس ملک کو چلانے کے لیے آئین کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آئین ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انڈین ایکٹ 1935 کو جو آیا تھا اس میں انہوں نے ترامیم کی، اس میں تبدیلیاں کی اور عارضی طور پر اس کو ملک کو چلانا شروع کیا۔ اسی طرح پاکستان نے بھی انڈین ایکٹ 1935 کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس میں کچھ تبدیلیاں کی اور ایک آبجیکٹو ریزولوشن لے کر آئے، جس کو لیاقت علی خان جناب اسمبلی میں پیش کرتے ہیں 7 مارچ 1949 کو۔ ٹھیک ہو گیا، جس میں 75 ممبران ہوتے ہیں ٹوٹل، اور 75 میں سے 21 جو ہے وہ ووٹ ان کے حق میں دیتے ہیں اور باقی سارے ان کے خلاف دیتے ہیں۔ تو میجورٹی جو ہے مسترد کر دیتی ہے بل کو، کیونکہ اور اس میں آبجیکٹو ریزولوشن میں ٹوٹل 12 پوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے یہی بنیاد ہے پاکستان کے تینوں آئین کی۔ 1956، 1962 اور 1972 کا جو آئین آیا تھا اس کی بنیاد کیا ہے؟ آبجیکٹو ریزولوشن ہے۔ تو جناب اس کا 8ویں کوشچن کا درست جواب ہو جائے گا 7 مارچ 1949، کیونکہ پاکستان اسمبلی میں 7 مارچ 1949 کو آتی ہے، جبکہ اڈاپٹ کی جاتی ہے یا پاس کی جاتی ہے وہ جناب 12 مارچ 1949 کو کی جاتی ہے۔ تو درست جواب ہو جائے گا جناب اس کا 8ویں کا بی درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 ہے جناب کہ دا اونلی وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک ہی وائس پریزیڈنٹ بنا ہے، وہ اس کا نام ہے نور الامین۔ نور الامین جناب آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے، یہ جناب سی ایم بھی رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو جناب نور الامین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جناب والا لاسٹ بنگالی لیڈر ہوتے ہیں، پاکستان کی طرف سے آخری بنگالی لیڈر بھی ہوتے ہیں۔ نور الامین سب سے پہلے چیف منسٹر ایسٹ بنگال بنتے ہیں، اس کے بعد جناب وہ پاکستان کے 8ویں پرائم منسٹر بنتے ہیں 7 دسمبر 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک۔ جب پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جناب والا بن جاتے ہیں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور جناب 20 دسمبر 1971 سے لے کر 21 اپریل 1972 تک رہتے ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ، اور ان کے ساتھ پریزیڈنٹ کون ہوتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ تو اس کا جناب 9 کا درست جواب ہو جائے گا اے آپشن۔ کوشچن نمبر 10۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 10 ہمارے پاس ہے، وہ کہتا ہے جی واٹ از دا منیمم ایج آف سینیٹر انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو سینٹ والا سسٹم ہے وہ تقریباً 1973 کے بعد ہی بنا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے پہلے جو ہے یونی کیمرا سسٹم تھا۔ یونی کیمرا سسٹم کے اندر جو ہوتا ہے
ایوان بالا جو ہوتا ہے وہ ایک ہی سسٹم ہوتا ہے، جس میں ایک ہی سسٹم ہوتا ہے، جبکہ یونیک بائی کیمرل سسٹم آپ چل رہا ہے تو بائی کیمرل میں سینٹ ہوتا ہے. تو پہلے سینیٹر ہوتے نہیں تھے 1956 یا 1962 کے آئین میں. 1973 کے بعد آرٹیکل نمبر جناب آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 62 کے تحت سینیٹر کی کم از کم عمر 30 سال ہونی چاہیے، کم از کم 30، اس سے زیادہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کوشچن نمبر 10 کا درست جواب ہو جائے گا جناب بی آپشن. کوشچن نمبر 11. کوشچن نمبر جناب 11 ہمارے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹرمز آف آفس آف الیکشن کمشنر آف پاکستان، جو الیکشن کرواتا ہے، جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں 5 سال کے بعد، اس کے اوپر ایک سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چیف الیکشنر کمشنر آف پاکستان. اس کی ٹرم کا مطلب ہے بھائی اس کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے، وہ اس کا عہدہ ہوتا ہے جناب 5 سال کے لیے. یہ جناب اس کی فارمیشن ہوتی ہے 23 مارچ 1956 کو، جب پہلا آئین آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فارمیشن ہوتی ہے. اور پہلے جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہوتے ہیں وہ جناب ایف ایم خان ہوتے ہیں، ایف ایم خان ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب جو کرنٹ موجود ہیں اس وقت، جو کہ 27 جنوری 2020 کو بنے ہیں، سر سکندر سلطان راجہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے کرنٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان. تو جناب 11 کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ جناب ہو جائے گا سی آپشن درست ہو جائے گا. تو کوشچن نمبر 12 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 12 ہے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر اینڈ سی ایم پریزیڈنٹ اینڈ گورنر آر باؤنڈ ٹو ڈیزالو دا اسمبلیز. کہتے جی اگر پرائم منسٹر بھی چاہے اور سی ایم بھی چاہے کہ اسمبلیاں جو ہے توڑ دی جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہوگی وہ جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ختم کرے گا، اسمبلیاں توڑ دے گا، اور جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہیں وہ گورنر اس کو اوپر سائن کرتا ہے. تو جناب یہ دونوں جو ہے 48 گھنٹے کے اندر اس کو ختم کرنے کے، سائن کرنے کے باؤنڈ ہوتے ہیں. تو جناب اس کا کوشچن نمبر ہمارے پاس 12 کا درست جواب جو آ جائے گا بی آپشن درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر 13. کوشچن نمبر 13 ہے جناب. کوشچن نمبر 13 میں یہ پوچھنا چاہتا ہے دا اونلی مسلم وومن ہو اٹینڈیڈ دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. جناب 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو برٹش راج چل رہا تھا اس کے خلاف انڈین مسلم اور ہندو جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت علیحدہ وطن کی اور برٹش انڈیا سے جان چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہے تھے. تو جناب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے پہلی 1930 میں لندن میں. تو اس میں ایک نامزد کیا جاتا ہے جناب گروہ، جو کہ جس میں جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ مسلم وومن کی طرف سے خواتین کی طرف سے 2 نامزد ہوتی ہیں، 2 خواتین نامزد ہوتی ہیں جو شرکت بھی کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہیں، جو مسلم لیگ کا جنہوں نے نام اخذ کیا تھا سر محمد شفیع، ان کی بیٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہیں یہ سر محمد شفیع جنہوں نے مسلم لیگ ایجاد کی تھی ان کی بیٹی ہے. اس کے بعد رادھا بائی سبرویہ جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں. یہ دونوں خواتین کی طرف سے لیڈر ہوتی ہیں اور یہ اپنے جو ہے پریزنٹیشن دیتی ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. اگلی بار اگر پیپر میں آ جائے جی بیگم جہاں شاہ نواز کے ساتھ دوسری خاتون بھی تھی، یا ٹوٹل خاتون کتنی تھی؟ ٹوٹل 2 تھیں. اگر آ بھی جائے تو آپ کو نیم بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کوشچن نمبر جناب جو ہمارے پاس 13 کوشچن ہے اس کا جہاں آرا شاہ نواز کا ڈی آپشن دوست ہو جائے گا. 13 کا ڈی آپشن دوست ہے. کوشچن نمبر چلتے ہیں جناب 14 پر. کوشچن نمبر جناب ہمارے پاس 14 ہے. دا برٹش سولڈ دا کشمیر ٹو گلاب سنگھ ڈوگرا انڈر دا ٹریٹی. جی ہاں آپ کو پتہ ہے کہ 1846 میں ٹریٹی آف امرسٹر کا آغاز ہوتا ہے مارچ 16 1846 میں. کیا ہوتا ہے کہ آفٹر دی فرسٹ اینگلو سکھ وار ٹریٹی واز ایگزیکیوٹڈ بائی دا برٹش ایسٹ انڈیا اینڈ راجہ گلاب سنگھ. تو راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان یہ ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹریٹی آف امرسٹر، جس میں جناب یہ کب ہوتی ہے؟ جب پہلی اینگلو سکھ وار ختم ہو جاتی ہے. تو جناب یہ ٹریٹی آف امرسٹر جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انگریز جو ہے گلاب حسین
گلاب سنگھ ڈوگرا کو کشمیر بیچ دیتے ہیں 7.5 ملین میں، یعنی 75 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب اس کا جو درست جواب ہو جائے گا 14 نمبر کا درست جواب ہو جائے گا جناب آپشن نمبر اے درست ہو جائے گا. 14 کا اے آپشن ٹریٹی آف امرسٹر درست جواب ہو جائے گا. کوشچن نمبر چلتے ہیں جناب 15 پر. جی ہاں، کوشچن نمبر جناب ہمارے پاس 15 ہے. اس سوال میں یہ پوچھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام فرسٹ نوبل ریسیپشن آف پاکستان گاٹ PhD ڈگری فرام وچ یونیورسٹی. جی ہاں، تو جناب اس کا درست جواب ہو جائے گا یونیورسٹی آف کیمبرج. ڈی آپشن درست ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جنوری 29 1926 کو جنگ میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ نومبر 21 1996 آکسفورڈ UK میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کو جناب دفنایا جاتا ہے چناب نگر میں. اور فزکس میں 1979 میں نوبل انعام لیتے ہیں جناب شیلڈن گلاسشو اور سٹیفن وینبرگ کے ساتھ. ٹھیک ہو کہ 3 بندے ہوتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں اور ان کا جو ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملتا ہے فزکس میں الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری کی وجہ سے ملتا ہے. اور PhD جناب کرتے ہیں 1951 میں اور ST جوہن کالج کیمبرج. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ان کوانٹم تھیوری آف. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے وہ جناب قادیانی تھے، احمدی مسلم تھے. ٹھیک ہو گیا. تو 15 کا ڈی آپشن درست ہو جائے گا جناب یونیورسٹی آف کیمبرج. کوشچن نمبر 16 پہ چلتے ہیں. جی ہاں، کوشچن نمبر 16 ہے ہمارے سامنے کہ حبہ خاتون از اے فیمس پوئٹس آف وچ لینگویج. جی ہاں، یہ جناب اس کا آپشن نمبر ڈی درست ہوگا کشمیری. حبہ خاتون جو ہے جناب آپ کو پتہ ہے کہ 1554 میں پیدا ہوتی ہیں، 1609 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جموں اینڈ کشمیر میں یہ پیدا بھی ہوتی ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی وہیں ہوتی ہے. کشمیری زبان کی یہ شاعرہ ہوتی ہیں جناب. ان کا ٹائٹل ہوتا ہے نائٹ اینجل آف کشمیر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ یوسف شاہ چک کی بیوی تھیں جو کہ کشمیر کے آخری حکمران تھے. تو حبہ خاتون کس کی پوائٹس ہو گئی؟ کشمیری لینگویج کی. کوشچن نمبر جناب 17 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب ہمارے پاس 17 ہے کہ رینولڈ اردو رائٹر مشتاق احمد یوسفی بائی پروفیشن واز. مشتاق احمد یوسفی جناب ستمبر 4 1923 میں ٹانک انڈیا میں پیدا ہوئے. ٹانک TON ٹانک انڈیا میں پیدا ہوئے. جنوری 20 2018 کراچی میں ڈیتھ ہوتی ہے. ان کا جو آکوپیشن تھا وہ جناب رائٹر بھی تھے، بینکر بھی تھے. اور ان کو ستارہ امتیاز 1999 میں دیا گیا اور ہلال امتیاز 2002 میں دیا گیا. جناب مشتاق احمد 17 کا درست جواب جناب سی ہو جائے گا. کوشچن نمبر 18 پہ. جی ہاں، کوشچن نمبر آپ ہمارے پاس جناب 18 ہے لواری پاس کنیکٹ. جی ہاں، لواری پاس جناب کنیکٹ کرتا ہے جناب اس چترال ود دیر. KPK میں یہ موجود ہے، کو ہندو کشرین میں آتا ہے اور اس کی سب سے اونچی جو ایلیویشن ہے وہ جناب 3118 میٹر ہے. تو جناب چترال ود دیر آپشن اس کا کیا ہو جائے گا؟ اے آپشن درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر چلتے ہیں جناب 19 پر. جی ہاں، کوشچن نمبر جناب ہمارے پاس 19 ہے کہ ڈاکٹر روتھ PFOU پفو دا مدر آف تھریسا دا پاکستانی کمپین اگینسٹ وچ ڈیزیز. جی ہاں، ڈاکٹر روتھ پفو مدر آف تھریسا آف پاکستان کمپین اگینسٹ وچ ڈیزیز جناب یہ آ جائے گا. جناب یہ جناب ہے جرمن پاکستانی اور یہ جناب جرمنی میں پیدا ہوتی ہیں. جرمنی کے شہر ہے لیپزگ، وہاں پر ستمبر 9 1929 میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اگست 10 2019 میں ہوتی ہے. ان کے جناب 10 اگست کو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. 19 اگست کو ان کو دفنایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جناب یہ کیا ہوا 1961 میں پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں 55 سال تک انہوں نے جس فیلڈ میں خدمت کی وہ کوڑ کی مرض میں جو ہے جو انہوں نے مطلب اگینسٹ ڈیزیز جو بنتی ہے وہ جناب لیپروسی بنتی ہے. لیپروسی آپشن نمبر بی اس کا مطلب ہوتا ہے کوڑ کی مرض. تو کوشچن نمبر 19 کا بی جواب درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر 20 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب 20 ہے وہ پوچھ جائے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے ڈیکیڈ فار 2021 سے 2030 تک، یعنی 10 سال کے لیے انہوں نے ایک
کس کام کو بنانے کے لیے ایک بنائی ہے؟ تو وہ جناب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے ڈیکیڈ 2019 دا ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، یعنی ماحولیاتی بحالی کے لیے انہوں نے یہ 10 سال رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب آپشن نمبر ہمارے پاس دا ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم، آپشن نمبر اے جو درست ہو جائے گا. 20 کا اے آپشن درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر 21. جی ہاں، کوشچن نمبر 21 ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی دا موسٹ بینیفیشل سیکٹر آف پاکستان بیکاز آف جی پی ایس پلس ڈیوٹی فری ایکسیپٹ آف یورپین یونین. جی پی ایس کا مطلب ہوتا ہے جنرلائزڈ سسٹم پریفرنس. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو یہ بینیفٹ دیا گیا. تو اس کا جناب کوشچن نمبر 21 کا درست جواب ہو جائے گا جناب سی آپشن درست ہو جائے گا، ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹ. کوشچن نمبر 22 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 22 ہے جناب دا ٹائٹل آف ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی واز گیون ٹو قائد اعظم محمد علی. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناب پہلی بار انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈروں سے ملاقات کرتے ہیں لکھنؤ کے مقام پر. وہاں پر معاہدہ لکھنؤ کا ایک فیکٹ ہوتا ہے جس کا لیکچر پیچھے موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں. تو اس کے اندر جناب ایک انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر ہوتے ہیں جن کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سر جینی نیڈو. سر جینی نیڈو جب قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد وہ جناب اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل دیا. تو جناب آپشن نمبر 22 کا درست جواب آ جائے گا سر جینی نیڈو. آپشن نمبر سی آپشن درست ہو جائے گا، سر جینی نیڈو سی آپشن درست ہو جائے گا. 23 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب 23 ہے قائد اعظم محمد علی جناح ریزائن فرام ممبرشپ آف امپیریل لیجسلیٹو کونسل آن اکاؤنٹ آف. 1919 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب برٹش انڈیا نے رولٹ ایکٹ لگایا تھا جس کے اندر جناب والا کسی قسم کا کوئی تقریر نہیں کر سکتا، کوئی مذہبی آزادی نہیں تھی، کوئی گیدرنگ جس طرح دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے لائک دیٹ، ایسے انہوں نے لگایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ قائد اعظم جو امپیریل لیجسلیٹر جو ہوتی ہے اس کا مطلب نیشنل اسمبلی، اس سے قائد اعظم نے ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو رولٹ ایکٹ آپشن نمبر جناب 23 کا بی آپشن درست ہو جائے گا. 24 پہ چلتے ہیں. 24 ہے ویلتھ آف نیشن کس کی بک ہے جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس اینڈ سوشل تھیوری کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی تھی 1776 میں، مارچ 9 1776 کو ایڈم سمتھ نے یہ کتاب لکھی تھی. تو 24 کا درست جواب ہو جائے گا اے آپشن درست ہو جائے گا ایڈم سمتھ. کوشچن نمبر 25. تو جناب 25 کا کوشچن ہمارے پاس سامنے ہے کہ دا اسٹیچو آف لبرٹی واز گیون ٹو یو ایس اے بائی. آپ کو پتہ ہے اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے اس میں ایک اسٹیچو ہے، یعنی کہ ایک وہ ہے جناب ڈھانچہ بنایا گیا ہے جس میں ایک موٹا خاتون ہوتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں بتی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ان کی تختی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے 4 جولائی 1776. 4 جولائی 1776 کو کیا ہوتا ہے کہ امریکہ آزاد ہوتا ہے. تو جناب یہ فرانس میں 1876 میں بننی شروع ہوتی ہے، 1886 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کو آزاد کرانے میں فرانس کی ہر طرح سے امریکہ نے مدد کی ہوتی ہے. تو فرانس اس کو گفٹ کر دیتا ہے اور یہ بحری جہاز کے ذریعے سے فرانس سے امریکہ منتقل کر دی جاتی ہے. تو کوشچن نمبر آپشن کا 25 کو درست جواب ہو جائے گا جناب ڈی آپشن درست ہو جائے گا فرانس. کوشچن نمبر 26 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 26 ہے جناب ہمارے پاس واٹر گیٹ اسکینڈل از ریلیٹڈ ٹو. تو اس کا جو درست جواب ہو جائے گا وہ جناب سی ہو جائے گا سپائنگ. سپائنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چرا لینا، چوری کر لینا. ایکچولی کیا ہوتا ہے واٹر گیٹ اسکینڈل 1972 کی بات ہے اور رچرڈ نکسن انڈیا یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. وہ جناب ایک جو ان کے مخالف ایک جماعت ہوتی ہے یو ایس اے میں اس کا دفتر ایک ہوتا ہے ان کا دفتر جو ہوتا ہے اس دفتر میں سے واٹر گیٹ اسکینڈل جو ایک بلڈنگ ہے وہاں پر جناب یہ کیا کرتا ہے رچرڈ نکسن جو ہے وہاں سے ان کی چوری کرواتا ہے اور بہت سی اہم ترین معلومات جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رچرڈ نکسن کو ریزائن بھی کرنا پڑ جاتا ہے اسی بات پہ. تو جناب 26 کا سی جواب درست ہو جائے گا. اس واٹر گیٹ اسکینڈل کے اوپر میں پہلے ڈیٹیل میں لیکچر بنا چکا ہوں جو لیکچر نمبر 1 سے لے کر 45 تک ہیں، اس میں یہ ڈیٹیل پوری دی ہوئی ہے.
कौन सी डेट को हुआ, वजह पूरी क्या बनी, ये पूरी डिटेल दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द आर्टिकल 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ UNO रिलेट्स। जनाब इस क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त जवाब होगा उसका मैं आपको कमेंट्स में पूरी डिटेल लिख दूंगा, वो आप पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जनाब, ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स सेटल द पीस। आपको पता है कि जब ये जनाब आपको पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का खात्मा 1914 से लेकर 1918 ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स एक मुआहदा होता है, और वो जनाब मुआहदा जो होता है वर्ल्ड वार फर्स्ट को ख़त्म करने के लिए एक अमन का मुआहदा किया जाता है। 1919 में मुआहदा होता है, 1920 में इसके ऊपर साइन होते हैं। तो जनाब ये अब यूरोप में होता है। 28 का डी जवाब दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जनाब 29 पर। 29 ऑप्शन है हमारे पास कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड अंडर विच। जनाब IMF और वर्ल्ड बैंक जब क्रिएट हुआ था तो एक मुआहदा होता है जिसका नाम होता है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 24 अक्टूबर 1945 में, जब ये 1944 में होती है ये, जिसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक क्रिएट हो जाते हैं। तो 29 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है जो हमारे पास, चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस। कि चाइना की साइड पे एक इंडिया का ज़िला पार्ट आता है, प्रोविंस आता है, सूबा आता है, चाइना वो क्लेम करता है। तो वो कहता है कि कौन सा वो जो है वो सूबा है। तो जो वो जनाब आपको पता है कि चाइना का 30 का जो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको चाइना क्लेम करता है और काफ़ी सारे हिस्से के ऊपर चाइना का कब्जा भी है। तो 30 का ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास आज के PMS जनरल नॉलेज 2000 जो परसों हुआ था, यानी कि जो कल हुआ था, उसका हमारा ये एक लेक्चर था। PMS 2020 जनरल नॉलेज का पेपर, जिसके 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके जनाब हम अगले को लेक्चर जो है वो कल अपलोड करेंगे। जी हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने जो है पेपर के ऊपर टिक करके ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेस के ऊपर शेयर किया हुआ है। तो याद रखिएगा आपको ने उन सवालों को कंपैरिजन करना है इस लेक्चर के साथ। काफ़ी सारे सवाल वहाँ पे गलत टिक हुए हैं, तो आप जनाब उनकी बातों के अलावा आप डिटेल में लेकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर को जनाब आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह हम कल नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 31 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।